अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट रियान खान खरल और आप देख रहे हैं अमानार विद रियान खान। तो नाज़रीन, मुल्क को मजाक बना दिएगा, वो चाहे कौमी असम्बली हो या वो हो पंजाब असम्बली। क्या है, अब आप लोग देखें सुप्रीम कोर्ट मामला पहुंच चुका है। सुप्रीम कोर्ट देखिए क्या करती है, उसके बारे में तो हम डिस्कशन नहीं कर सकते क्योंकि सुप्रीम कोर्ट जो फैसला करेगी वो अपोजिशन और हुकूमत और हमें मंजूर होगा और हमें करना पड़ेगा क्योंकि सुप्रीम कोर्ट वो इदारा है जिस पे हमें एतबार करना पड़ेगा। अब देखें आज की कुछ, मैं आप लोग आज सारा दिन मुल्क के अंदर होता रहा, वो थोड़ा सा नक्शा कशी मैं आपको करूँगा। तो नाज़रीन, हमारे मुल्क में 11 बजे कौमी और सूबाई असम्बली में टाइमिंग थी इजलास की। कौमी असम्बली में इजलास शुरू हुआ तो फवाद चौधरी साहब जो कि साबिक वज़ीर कानून हैं, फवाद चौधरी साहब खड़े हुए और उन्होंने आर्टिकल 5 पढ़ना शुरू कर दिया। आर्टिकल 5 कंप्लीट करते ही स्पीकर साहब ने उसी आर्टिकल के ऊपर लिखा हुआ एक रिटन पढ़ना शुरू कर दिया और पढ़ते पढ़ते स्पीकर साहब ने वो इजलास और अपोजिशन की जो थी नो कॉन्फिडेंस उसको उन्होंने रिजेक्ट कर दिया। वो मैं क्लिप लगा रहा हूँ, साथ साथ आप लोग देखें। थी अदम एतमाद की तहरीक आइन, कानून और रूल्स के मुताबिक होना जरूरी है। किसी गैर मुल्की ताकत को यह हक नहीं कि वो साजिश के तहत पाकिस्तान के अवाम की मुंतखब हुकूमत को गिराए। वजीर कानून ने जो नुकात उठाए हैं वो दुरुस्त है, वैलिड है, लिहाजा मैं रूलिंग देता हूँ कि अदम एतमाद की करारदाद आइन और कौमी मुख्तारी व आज़ादी से मुनाफी है और रूल्स और ज़ाब्ते के खिलाफ है। ये करारदाद में मुस्तरद डिसअलाउ करने की रूलिंग देता हूँ। ईवान की कार्रवाई रोक की जाए। तो जिस टाइम उन्होंने रिजेक्शन की, वो आप लोग देख रहे हैं सीन रिजेक्शन के। तो नाजरीन, रिजेक्शन के बाद वो सीट से उठ के चले गए। असम्बली का हालात ख़राब हो गए, माहौल ख़राब हो गए और अपोजिशन वाले असम्बली में बैठे रहे, हुकूमत चली गई। ये हो रहा है नेशनल असम्बली में। अब थोड़ा सा मैं नक्शा आपको बताता हूँ पंजाब असम्बली के अंदर जो हुआ। नाज़रीन, पंजाब असम्बली में जो था इजलास वो 5 मिनट की तख़ीर से शुरू हुआ। जब इजलास शुरू हुआ तो स्पीकर पंजाब असम्बली ने यस और नो के अंदर डिवाइड कर दिया पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, अपोजिशन इत्तेहाद और हुकूमत इत्तेहाद को। हुकूमत इत्तेहाद के अंदर आने वाले अरकान की तादाद थी 140, अपोजिशन इत्तेहाद के अंदर आने वाली अरकान की तादाद थी 190। जब हुकूमत को नज़र आया कि हम पंजाब की वज़ीर आला शिप से हाथ धो रहे हैं तो हुकूमत ने बहुत ही चालाकी के साथ, तेज़पन के साथ और उन्होंने अपनी जो औरतें थीं उनको अपोजिशन के दस्ते गिरबान कर दी। दस्ते गिरबान होने के बाद स्पीकर की मिली भगत से पहले तय पाया था कि ये इजलास मौखर कर दिया जाएगा। स्पीकर ने 6 मार्च तक वो इजलास मौखर कर दिया। अब ये जो हुआ सारा दिन आज होता रहा, इसके बारे में आपसे डिस्कशन कर रहा हूँ। ये पहले स्टार्ट की कहानी है। अब अगली कहानी देखें, अब मैं आपको और क्लियर करता हूँ। तो नाज़रीन, उसके बाद जो थी अपोजिशन इत्तेहाद नेशनल असम्बली में बैठ के धरने पे अपोजिशन इत्तेहाद ने सुप्रीम कोर्ट जाने का फ़ैसला किया और सुप्रीम कोर्ट और देखे माहिर कानून जितने भी थे और सबसे बात है कि डिप्टी अटार्नी पाकिस्तान उन्होंने रिज़ाइन कर दिया अपने उहदे से। उन्होंने कहा कि इस हुकूमत ने कानून तोड़ा है और इस हुकूमत के साथ मैं नहीं काम कर सकता। तो नाज़रीन, इस तरह के हालात किसने बनाए, किस तरह बने, ये आप लोग मुझसे बेहतर जानते हैं। रात को तहरीक इंसाफ के कायद इमरान खान ने तय पाया था कि हम सुबह 140 अरकान पीटीआई के रिज़ाइन कर रहे हैं अपने ओहदों से असम्बली के। तो नाज़रीन, सुबह क्या हुआ उस स्टोरी के बारे में आप लोगों को पहले बता चुका हूँ। सुबह जब असम्बली के अंदर इमरान खान के टीम पहुँची जिसने इस्तीफ़ा देना थे, 140 इस्तीफ़े जो रात को खान साहब ने ले लिए थे, जब वो सुबह पहुँचे तो उनमें अरकान की तादाद थी 80 और 140 इस्तीफ़े देने थे। खान साहब का पहला प्लान फ्लॉप हो गया तो खान साहब ने अगले प्लान की तरफ जाने की तैयारी की। जो अगला प्लान आइन की खिलाफ वर्जी थी। उन्होंने आइन की खिलाफ वर्जी का कानून हमारे आवाम के साथ खिलवाड़ किया, हमारे कानून के साथ खिलवाड़ किया और इसके अंदर देखिए अब सुप्रीम कोर्ट उनके खिलाफ क्या एक्शन लेती है। फिल वक्त सुप्रीम कोर्ट ने, सबसे पहले आपको बताने जा रहा हूँ कि सुप्रीम कोर्ट ने फिल फॉर इमरान खान को काम करने से रोक दिया है और भी बाकी इदारों को
سپریم کورٹ نے کہا ہے کہ جب تک سپریم کورٹ آف پاکستان اس عمل پر فیصلہ نہیں دیتی تب تک کوئی بھی ارکان، کوئی بھی پارٹی، کوئی بھی ایسا ادارہ غیر قانونی کام نہ کرے۔ میرے وکلا برادری سمجھتی ہوگی، قانونی لوگ سمجھ رہے ہوں گے کہ میں بات کر رہا ہوں کہ انہوں نے اس ٹائم اسٹے دے دیا ہے کہ کوئی بھی ادارہ، کوئی بھی پارٹی، حکومت کوئی ایسا عمل نہ کرے۔ اس کا مطلب ہے کہ کل تک انہوں نے اسٹے دے دیا ہے، اور ناظرین اب حکومت تو سابقہ ہو چکی ہے۔ وزیر اعظم پاکستان عبوری وزیر اعظم ہے اس ٹائم 15 دنوں کے لیے، اور اب اگلی سٹوری یہ ہے، اب دیکھنا ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کیا کرتی ہے، ان کے عمل پر ان کو سزا دیتی ہے یا ان کو چھوڑتی ہے۔ اور دوسری بات، پاکستان کی قومی اسمبلی کو ڈیزالو کر دیا گیا ہے، بس آرڈر ٹو فل فار عمران خان صاحب کے بات مانتے ہوئے اسمبلی ڈیزالو کر دی۔ تو ناظرین اب ملک کے اندر عجیب و غریب عمل شروع ہو چکے ہیں۔ ملک کی اس ٹائم کوئی حکومت نہیں ہے، ملک کے اندر کوئی پرائم منسٹر اس ٹائم نہیں ہے۔ عمران خان صاحب عبوری پرائم منسٹر ہیں 15 دنوں کے لیے، لیکن فی الوقت وہ سسپینڈ ہی سمجھ لیں، کیونکہ وہ کوئی عمل سپریم کورٹ سے پوچھے بغیر نہیں کر سکتے۔ تو ناظرین ملک کس طرف جا رہا ہے؟ اس طرح تک پہنچنے میں کس کے ہاتھ ہیں اس ملک کو ادھر تک پہنچانے میں؟ بات یہ ہے ناظرین کہ اس حکومت کو کس نے اتنی طاقت دی کہ آپ پاکستان کا آئین، پاکستان کا قانون توڑے؟ اس حکومت نے کتنی جرأت سے اور کتنی ڈٹائی سے اس ملک کا آئین توڑا جو پہلے کبھی نہ ٹوٹا تھا۔ اگر اس طرح میری ناظرین، میرے دیکھنے والی عوام اگر اس طرح ہونے لگ گیا تو پاکستان کے ہر آنے والا پرائم منسٹر، ہر حکومت آئین شکنی کرے گی، اور نو کانفیڈنس کو پھر ختم کر دینا چاہیے، کیونکہ اگر نو کانفیڈنس کا کوئی اختیار ہی نہیں ہے، اگر کوئی نو کانفیڈنس کر ہی نہیں سکتے تو پھر نو کانفیڈنس کا فائدہ کیا ہے؟ جب کہ آج اپوزیشن کے پاس 197 ووٹ تھے، 197 ووٹ تھے، تو اس کے بعد اس طرح کا عمل اسپیکر کی جانب سے کیوں کیا گیا؟ اس پر تو بات کریں گے سپریم کورٹ۔ اب میں بات کرنے جا رہا ہوں کہ اپوزیشن نے اس کے بعد احتجاج کے بعد کیا کیا۔ اپوزیشن میں پیپلز پارٹی کے ایک رہنما کو اسپیکر کی سیٹ پر بٹھایا، اسپیکر کی سیٹ پر بٹھانے کے بعد انہوں نے ووٹنگ کروائی، ووٹنگ کے دوران انہوں نے سردار ایاز صادق کو اسپیکر منتخب کیا، اور باقی اجلاس کی کارروائی سردار ایاز صادق صاحب سے کروائی گئی۔ تو ناظرین ہمارے ملک میں کیسے کیسے مذاق ہو رہے ہیں یہ سمجھ نہیں آ رہی، یہ مذاق کون کروا رہا ہے یہ بھی سمجھ نہیں آ رہی، کہ سردار ایاز صادق صاحب نے کس طرح اجلاس ٹیک اوور کیا، ٹھیک ہے، لیکن بات یہ ہے کہ سردار ایاز صادق صاحب کا عمل غیر آئینی عمل نہیں تھا، کیونکہ ان کے ساتھ ہماری اپوزیشن اتحاد کے ساتھ، ہمارے پاکستان کے ساتھ فراڈ کیا گیا۔ اگر اس طرح کے فراڈ ہم کرنے لگ گئے تو پھر آنے والی ہر حکومت یہ فراڈ کرے گی۔ اور ناظرین آپ سے ایک اور بات شیئر کرنے جا رہا ہوں، اگر خان صاحب نے یہ آئین بہتر آئین تھا، اگر انہوں نے بہت سوچ بچار کر کے یہ آئین کو نکالا تھا آرٹیکل 5 کو، تو مجھے یہ بتائیں کہ آرٹیکل 5 اگر آرٹیکل 5 آپ کا اتنا ہی کارآمد آئین تھا تو پھر عمران خان صاحب کو اسمبلی ڈیزالو کرنے کی ضرورت کیوں پڑی؟ عمران خان صاحب نے یہ کہا تھا کہ میں مر جاؤں گا اسمبلی ڈیزالو نہیں کروں گا، میں مر جاؤں گا میں ریزائن نہیں کروں گا، تو ایسا کیوں کیا؟ کس کے کہنے پہ کیا؟ تو ناظرین یہ بات ہم سب کو سوچنی چاہیے کہ ہمارے ملک کے ساتھ کیسے کیسے کھلواڑ کی جا رہا ہے، یہ کھلواڑ کون کر رہا ہے؟ اب 90 دن کے اندر احکامات ہیں کہ الیکشن ہوں گی، کیونکہ طریقہ کار یہ ہے کہ جس ٹائم اسمبلی ڈیزالو ہو جائے پھر 90 دن کے اندر الیکشن ہوتے ہیں۔ اب دیکھیں الیکشن مجھے تو ابھی تک ہوتے نظر نہیں آ رہے، جہاں تک میں نے اینالائز کیا ہے مجھے الیکشن ہوتے نظر نہیں آ رہے، کیونکہ الیکشن کون کروائے گا؟ جب تک اپوزیشن لیڈر آف دی اپوزیشن اور وزیر اعظم پاکستان کٹھے بیٹھ کے عبوری حکومت کا فیصلہ نہ کریں تب تک عبوری حکومت نہیں آ سکتی۔ تو عبوری حکومت نے 2 مہینے کام کرنا ہوتا ہے۔ تو ناظرین جب تک عبوری حکومت نہیں آئے گی تو کس طرح 90 دنوں میں یہ الیکشن ہوگا مجھے سمجھ نہیں آ رہی۔ اور ناظرین آپ کو یہ معلوم نہیں ہے کہ اب انہوں نے کیا کیا ہے، ہمارے ساتھ کیا کیا ہے، ہمارے ملک کے ساتھ کیا کیا ہے، اور یہ تحریک انصاف نے کیا ہے۔ یہ وہ جماعت ہے جس پہ ہم لوگوں کو یقین تھا کہ یہ نیا پاکستان بنائے گی۔ ناظرین صبح 3 بجے ہمارے گورنر پنجاب چودھری سرور صاحب کو ان کے عہدے سے ہٹا دیا گیا۔ ایسا کیوں؟
دوسری بات شیئر کرنے جا رہا ہوں، ہمارے نئے گورنر کا اعلان صبح 5 بجے کیا گیا، ایسا کیوں؟ اب میں آپ کو اندر کی سٹوری بتاتا ہوں۔ گورنر پنجاب صاحب کو عمران خان صاحب نے کال کی اور گورنر پنجاب کو کہا کہ آپ نے وزیر اعلیٰ عثمان خان بزدار کا ریزائن ایکسیپٹ نہیں کرنا اور اس کو ابھی ڈیلے کرنا ہے جتنا آپ کر سکے 3 کے بعد۔ چودھری سرور صاحب نے خود میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے یہ بتایا۔ چودھری سرور صاحب نے یہ کہا میڈیا سے کہ مجھے خان صاحب نے کال کر کے کہا کہ 3 کے بعد جیسے مرضی کرو، یہ اجلاس 3 کے بعد لے جاؤ تاکہ ہم کو دھوکہ دے سکے۔ بات وہی ہے، اندر کی بات یہ ہے کہ خان صاحب کا چودھری پرویز الہی کو وزیر اعلیٰ لگانے کا کوئی پلان نہیں تھا، وہ اپنی مجبوری سے وزیر اعلیٰ کے لیے وہ مانے ہیں۔ تو ناظرین، پرویز الہی صاحب کو وزیر اعلیٰ بنانے کا کوئی پلان نہیں تھا، یہ چودھری سرور صاحب خود بتا رہے ہیں۔ چودھری سرور صاحب نے ایک اور بات کی، انہوں نے کہا کہ میں نے خان صاحب کو کہا کہ ٹھیک ہو گیا خان صاحب، یس باس کر کے میں نے کال کٹ کر۔ وہ کہتے ہیں 2 کو خان صاحب پہ پریشر آیا، خان صاحب نے مجھے کال کی کہ آج ہی ریزائن ایکسیپٹ کرو، اجلاس بلاؤ اور ووٹنگ کرواؤ، اور ساتھ کہا چودھری صاحب اگر آج ووٹنگ نہ ہوئی تو پرویز الہی ہار رہا ہے۔ یہ لفظ میں نہیں استعمال کر رہا، یہ چودھری سرور صاحب نے استعمال کیا۔ میں ویڈیو کلپ ساتھ لگا رہا ہوں، آپ لوگ دیکھیں۔ اجلاس کو تاخیر ڈیلیبریٹلی کر رہا تھا، اپوزیشن کے کہنے پہ میں ڈبل پلے کر رہا تھا۔ تو میں آج یہ بات چیلنج کرتا ہوں کہ پرائم منسٹر کے ساتھ میری 2 میٹنگز ہوئیں۔ پرائم منسٹر نے مجھے کہا کہ چودھری صاحب ہر صورت میں پنجاب اسمبلی کا اجلاس 3 اپریل کے بعد ہونا چاہیے، لیکن میں نے اس لیے نہیں بتایا چودھری پرویز الہی کو کہ میرے پاس یہ امانت تھی پرائم منسٹر کی۔ میں نہیں چاہتا تھا کہ اپنے پرائم منسٹر کو مشکل میں ڈھالوں۔ اور چودھری کیوں مجھ سے ناراض ہیں کہ میں نے اسمبلی کا اجلاس نہیں بلایا؟ وہ بھائی میرے پاس استعفیٰ آئے، استعفے کو منظور کروں تو پھر اسمبلی کا اجلاس بلاؤں۔ پھر 2 تاریخ کو انہوں نے مجھے کہا کہ آج ہی استعفیٰ منظور کرو اور آج ہی اسمبلی کا اجلاس کرو۔ تو میں نے کہا بھائی میں پرائم منسٹر کے پاس جا رہا ہوں، میں پرائم منسٹر سے بات کروں گا اور اس کے بعد میں استعفیٰ جو ہے وہ منظور کروں گا۔ میں وہاں پر پرائم منسٹر صاحب کے پاس گیا، وہاں پارٹی کے 7-8 رہنما تھے۔ کوئی میری بات کو قرآن پہ ہاتھ رکھ کے جھوٹا کہے جو میں آج بات کرنے لگا ہوں۔ تو انہوں نے کہا جی استعفیٰ منظور، میں کہا سر منظور۔ اس کے بعد انہوں نے کہا پرویز خٹک صاحب ایک کاغذ کا ٹکڑا لے آئے میرے پاس کہ اس پہ دستخط کرو۔ میں نے کہا بھائی یہ کیا ہے؟ نہیں دستخط کرو۔ اس پہ لکھا ہوا تھا کہ 2 اپریل کو اسمبلی کا اجلاس بلایا جائے۔ میں نے کہا سر خدا کے لیے میں برطانیہ کی ممبر پارلیمنٹ رہا ہوں، میں نے اپنی زندگی ساری غیر قانونی غیر آئینی کام نہیں کیا۔ میں کانسٹیٹیوشن کی پرائرٹی پہ بلیو کرتا ہوں۔ ابھی استعفیٰ میرے پاس ہے، استعفیٰ نے جانا ہے لا ڈپارٹمنٹ میں، اس کے بعد چیف سیکرٹری کے بعد جانا ہے، اس کے بعد اس کی نوٹیفکیشن ہونی ہے، اس نوٹیفکیشن کے بعد لا ڈپارٹمنٹ نے سمری موو کرنی ہے صوبائی اسمبلی کی۔ سر میں ممبر آف پارلیمنٹ رہا ہوں، سر مجھ سے یہ گناہ نہ کرائیں، سر رات کے اندھیرے میں مجھ سے اسمبلی کا اجلاس نہ بلائیں۔ اگر آپ یہ ضروری چاہتے ہیں تو خدا کے لیے مجھ سے ریزائن لے لو، میں اپنا استعفیٰ دینے کے لیے تیار ہوں، اور پھر جو مرضی غیر آئینی کام کرانا ہے نئے گورنر سے کروا لو۔ وہاں پرویز خٹک نے الزامات لگانے شروع کر دیے، میں نے تحمل کیا۔ میں اس بات میں مانتا ہوں کہ میں نے اس وقت اپنی آواز اونچی کی اس لیے کہ میں نے اپنی زندگی میں ایسا کام پہلی دفعہ کر رہا تھا۔ تو پھر 10-15 منٹ کے بعد پھر میرے پاس سارے آئے، پرویز الہی یہ کہتا ہے کہ اگر الیکشن 2 کو نہیں ہوتا تو میں جیت نہیں سکتا، 2 کو الیکشن کروانا ضروری ہے۔ میں نے پھر پرائم منسٹر کے پاس گیا، میں نے کہا میں 5 پرائم منسٹر سے علیحدگی میں ملوں گا۔ تو میں نے پرائم منسٹر صاحب سے کہا
کہ سر یہ 3.5 سال سے ہمیں بلیک میل کر رہے ہیں. میں خوش نہیں ہوں. ہمارے پاس 184 ممبرز تھے, ان میں سے کیوں ایک نہیں بن سکتا؟ میرا دل نہیں کرتا اس کو سپورٹ کرنے کو. اور یہ کام بھی میں اپنے دل پہ پتھر رکھ کے سر اگر آپ حکم دیتے ہیں تو میں یہ بھی کرنے کے لیے تیار ہوں. اور میں نے وہ دستخط بھی کر دیے اپنے ضمیر کے خلاف. لیکن ایک بات میں کہتا ہوں کہ جیسا کرو گے ویسا بھرو گے. میں نے رات کے اندھیرے میں غیر آئینی غیر قانونی کام کیا اور پھر رات کے اندھیرے میں مجھے سیک کر دیا گیا. میں ڈیزرو کرتا ہوں, مجھے دستخط نہیں کرنے چاہیے تھے. مجھے بڑی تکلیف ہے, بہت دکھ ہے, بہت رنج ہے. ساتھ گالی گلوچ میں جانے کے لیے تیار ہوں. لیکن اگر انہوں نے گالی گلوچ کی تو میں پھر اینٹ کا جواب پتھر سے بھی دینا جانتا ہوں. پھر میں یہ بھی وارن کرتا ہوں, میرے سینے میں جو راز ہیں پھر سب آئیں گے. لیکن اب میں یہ کہتا ہوں پی ٹی آئی کے رات کو مجھے ٹیلی فون کال آئی کہ چو صاحب پرویز الہی ہار رہا ہے, آپ اسمبلی کا اجلاس ملتوی کر دیں. اور اس کے بعد آپ کے پاس یہ بھی پاور ہے کہ اگر وہ 186 ووٹ پہلے پہ نہ لے سکیں تو اس کے بعد آپ اسمبلی کو ڈیزالو کریں. میں نے کہا جو پرائم منسٹر صاحب کہیں گے میں ان کے حکم کی تعمیل کروں گا, as long as it does not violate Constitution of Pakistan. میں بڑے اس آئینی سے آپ لوگ دیکھ رہے ہیں ویڈیو کلپ. تو جب یہ کہا گیا تو اس کے بعد چودھری سرور صاحب نے عمران خان صاحب کو کہا کہ میں آپ کو ملنے آ رہا ہوں, میں ایک دن کے اندر اتنا کچھ نہیں کر سکتا جو مجھے آئین نے اجازت نہیں دی. میں باہر کی اسمبلی کا ممبر رہا ہوں, برطانیہ کا ممبر رہا ہوں میں, تو میں ممبر رہا ہوں, تو میں اس طرح نہیں کر سکتا. تو انہوں نے عمران خان صاحب کو کہا میں آپ کو ملنے آ رہا ہوں. خان صاحب نے کہا جو وہ بنی گالہ پہنچے. جب وہ بنی گالہ پہنچے تو 8 پی ٹی آئی کے رہنما ایک عمران خان صاحب بیٹھے تھے. انہوں نے چودھری سرور صاحب کو ملے اور انہوں نے چودھری سرور صاحب کو کہا کہ استعفیٰ آج منظور کرو. ساتھ ہی پرویز کھٹک صاحب آ گئے. کھٹک صاحب نے ایک ورقہ ان کے سامنے رکھا اور ان کو کہا ادھر سائن کرو. انہوں نے کہا میں اس پہ سائن کیوں کروں؟ انہوں نے کہا اس ورقے پہ کیا لکھا ہوا ہے؟ آپ لوگ ویڈیو کلپ میں دیکھ چکے ہیں. انہوں نے کہا اس کے اندر کیا لکھا ہے, میں کیوں سائن کروں؟ تو اس کے اوپر جب انہوں نے پڑھا تو لکھا ہوا تھا کہ میں 2 کو اجلاس بلا رہا ہوں. انہوں نے کہا میں 2 کو اجلاس نہیں بلا سکتا کسی صورت میں, کیونکہ استعفے کا ایک طریقہ کار ہوتا ہے. پتہ نہیں ناظرین آپ کو پتہ ہے یہ نہیں پتا. آپ جب ریزائن کرتے ہیں تو پہلے گورنر صاحب کرتے ہیں, سائن کرتے ہیں, پھر وہ جاتا ہے چیف منسٹری کو, چیف سیکرٹری صاحب کو. چیف سیکرٹری صاحب اس کے بعد کیا کرتے ہیں, اس کو ریزائن کو نوٹیفائڈ کرتے ہیں. نوٹیفائڈ کے پاس وہ جاتا ہے لا منسٹری. لا منسٹری پھر اس کی جو انہوں نے کرنے ہوتے ہیں اپنے ڈاکومنٹس کمپلیٹ کرتے ہیں اور ڈاکومنٹ کمپلیٹ کر کے وہ اسمبلی کو بھیجتے ہیں. یہ طریقہ کار ہے ریزائن کا. تو ناظرین اتنی جلدی انہوں نے کہا میں ریزائن نہیں کر سکتا, کسی صورت بھی نہیں دے سکتا, اور نہ میں کروا سکتا ہوں اتنی جلدی کا. عمران خان صاحب نے کہا مجھے نہیں پتا, کرو. پرویز ساتھ ہی ہمارے کھٹک صاحب اور شاہ محمود قریشی صاحب, اور انہوں نے ان پر الزامات لگانے شروع کر دیے کہ یہ نون لیگ کے ساتھ ملے میں فلاں فلاں فلاں. انہوں نے کہا میں نے اس طرح کے الزامات پہ میری آواز ضرور اونچی ہوگی, لیکن میں نے ان الزامات سے بتایا کہ میں نے اس طرح کا کوئی عمل نہیں کیا, میں نے نہ آپ کو چھوڑا ہے, میں آپ کے ساتھ کھڑا ہوں. یس باس, جیسے آپ کا حکم ہے میں ویسے کر دوں گا. چودھری صاحب آ گئے پنجاب میں اپنے گورنر ہاؤس آ کے انہوں نے اسپیکر پنجاب اسمبلی پرویز الہی کو بلا لیا, اور انہوں نے سابق وزیر اعلیٰ عثمان بزدار کو بلا لیا. عثمان بزدار کا جو ریزائن ہے وہ ایکسیپٹ کر لیا اور اسمبلی کے لیے نوٹیفیکیشن کر دیا. جب نوٹیفیکیشن ہو گیا تو ایک دن کا تھا ٹائم, اور آج اجلاس تھا. تو آج صبح 2:30 بجے چودھری صاحب کو کال آ رہی ہے عمران صاحب کی کہ چودھری صاحب یہ اجلاس مؤخر کروا دیں, پرویز الہی نہیں جیتتا ہوا نظر آ رہا.
یہ خان صاحب نے چودھری صاحب کو کال کی اور یہ کہا، اور عمران خان صاحب کی مجھے یہ بات سمجھ نہیں آتی کہ آپ کو 183 لوگوں میں سے کوئی ایسا بندہ پسند نہیں آیا، یا کوئی ایسا بندہ وزیر اعلیٰ شپ کے لیے فٹ نہیں تھا، اہل نہیں تھا، اور آپ کو 9 سیٹوں والے پرویز الہی کی ضرورت تھی؟ تو ناظرین، عمران خان صاحب کہتے تھے میں بلیک میل نہیں ہوں گا، وہ بلیک میل ہوئے۔ یہ ساری ہول سٹوری ہے آپ کی پرویز الہی صاحب کی اور آج آپ کے ہونے والے اجلاس کی۔ سب سے بڑی بات، سب سے اہم بات میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں کہ پرویز الہی صاحب نے اس حکومت میں شرکت کیسے کی، یہ ایک بہت بڑا خلاصہ کرنے جا رہا ہوں میں آپ کو۔ پرویز الہی صاحب بیٹھے تھے ایک گھر، ان کو ایک کال آئی ریٹائرڈ بریگیڈیئر کی۔ وہ ریٹائرڈ بریگیڈیئر نے اپنے آپ کو ریٹائرڈ بریگیڈیئر شو نہیں کیا، ان کو کال کی اور ان کو کہا کہ تم فی الفور عمران خان صاحب کے پاس پہنچو اور ہائی کمانڈ سے یہ آرڈر ہے۔ جو ریٹائرڈ بریگیڈیئر نے کال کر کے پرویز الہی صاحب کو کہا۔ پرویز الہی صاحب نے اپنے بیٹے کو ساتھ لیا اور مونس الہی صاحب کے ساتھ سیدھا پہنچ گئے بنی گالا۔ نہ انہوں نے شجاعت صاحب سے پوچھا، نہ انہوں نے طارق بشیر چیمہ صاحب سے پوچھا، کسی سے مشورہ نہیں کیا، وہ پہنچ گئے۔ وہاں پر پہنچنے کے بعد انہوں نے عمران خان صاحب سے ملاقات کی اور معاملات طے پا گئے، اور ساتھ ہی اسی ریٹائرڈ بریگیڈیئر نے ایم کیو ایم کو بھی کال کر دی۔ جب ایم کیو ایم کو کال کی تو ایم کیو ایم بھی تیار ہو گئی تھی۔ آپ لوگ دیکھ رہے تھے کہ ایم کیو ایم نے گورنرشپ اور پورٹ کی منسٹری لے کر عمران خان کے ساتھ ڈیل ڈن کر لی تھی۔ آپ لوگ دیکھ رہے تھے کہ یہ ڈیل ڈن ہو چکی ہے، لیکن پھر دیکھیں سامنے کیا آیا اور وہ اپوزیشن کے ساتھ مل گیا۔ ایسا کیوں، میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں۔ پھر عمران خان صاحب، وہ پرویز الہی صاحب کی ڈن ہوگی کہ آپ وزیر اعلیٰ بن رہے ہیں، پرویز الہی صاحب واپس آ گئے۔ پرویز الہی صاحب واپس آئے تو شجاعت صاحب برہم ہوئے کہ تم نے رات کو مٹھائیاں کھا لیں، دعائیں خیر کر لی اپوزیشن کے ساتھ، میاں صاحبان کے ساتھ 30 سال کے بعد ہمارا تعلق ٹھیک ہو گیا، تو تم نے ایسا کیوں کیا؟ یہ ان کو ہمارے شجاعت صاحب نے کہا۔ تو انہوں نے کہا کہ شجاعت صاحب مجھے ہائی اتھارٹی سے کال آیا۔ اس نے کہا یار کال تو اس دفعہ بند ہے، معاملات تو نیوٹرل ہے۔ اس نے کہا یار میں سابق وزیر اعظم رہا ہوں، مجھے ہر بات کا پتہ ہے، لیکن اس دفعہ کسی بھی ادارے نے شرکت نہیں کی درمیان میں، تو تمہیں کہاں سے کال آ گئی؟ انہوں نے کہا کہ مجھے کال آئی ہے۔ انہوں نے کیا کیا، پر اپنے شجاعت صاحب نے کال کر دی ہائی کمانڈ۔ انہوں نے ہائی کمانڈ کو کال کر کے انہوں نے پوچھا کہ آپ کیوں کہتے تھے کہ ہم تو نیوٹرل ہیں، تو پھر آپ نے پرویز کو کال کیوں کروائی؟ انہوں نے کہا ہم نے نہ کوئی کال کروائی ہے اور ہم بالکل نیوٹرل ہیں، ہمارا کوئی تعلق ہی نہیں ہے۔ ان کی جانب سے یہ جواب دیا۔ تو انہوں نے کہا پرویز کو کس نے کال کی؟ جب پتہ چلا، انہوں نے پرویز سے نمبر لیا، پرویز الہی نے نمبر دیا، تو پتہ چلا کہ وہ ایک ریٹائرڈ بریگیڈیئر کو فی الفور چھاپا مار کر اریسٹ کر لیا گیا، اور اریسٹ کرنے کے بعد جب ان کو لے جایا گیا تو ان کو پوچھا گیا کہ کیوں کیا، تو انہوں نے بتایا کہ میں نے فیصل وارڈا کے احکامات مانتے ہوئے یہ کیا، اور فیصل وارڈا سے میں نے اس کال کرنے کے پیسے لیے تھے۔ تو یہ ساری بات اوپن ہو گئی، ایم کیو ایم کو پتہ چل گیا، اور ایم کیو ایم جا کر اپوزیشن اتحاد میں بیٹھ گئی۔ تو ناظرین، یہ ہمارے ملک کی ہول سٹوری، دس از اے ریئل ٹروتھ سٹوری آف یور کنٹری۔ یہ آپ کا ملک ہے۔ تو اسی کے ساتھ دیجیے اپنے ہوسٹ سنان خان کرل کو اجازت۔ ہمارے چینل زہرا نیوز HD کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کے بٹن کو دبائیں تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے، اور ہمارے چینل کو سپورٹ کریں کیونکہ یہ چینل صرف آپ لوگوں کے لیے بنایا ہے۔ تھینک یو۔